अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जनाब अली 26 सितंबर की कॉल लेकर, और हम बात करेंगे आज के सेशन को। तो ज़्यादा डिस्कस क्या करें, आज का सेशन स्ट्रेट अवे थोड़ा सा कंफ्यूज रहा सुबह, मगर 81,534 के ऊपर ही रहा अगर आप देखें, क्योंकि कल की अगर कॉल आपने पढ़ी हो तो 81,534 के ऊपर मार्केट को रहना था अपने प्रेशर को कम करने के लिए, और मार्केट में जो सीरियस एफर्ट आनी थी वो 82,022 के ऊपर। 12 बजे के लो से मैं देखता हूँ स्ट्रेट कंसिस्टेंट मूव है जो 82,331 तक ले जाती है। ये तकरीबन 800 पॉइंट की मूव है, कमोबेश 800 पॉइंट की मूव है जो आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाती है। बीच में कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं है, स्ट्रेट अप है। और ज़रा वॉल्यूम बार्स को भी देखें आप कि जिस वक्त मार्केट ऊपर चढ़ रही थी तो मार्केट का एवरेज वॉल्यूम भी इम्प्रूव हो गया। आज के पूरे सेशन की जो सब में पॉजिटिव बात है वो ये है, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और बतदरीज वॉल्यूम उसी दौरान ऊपर आना जब मार्केट ऊपर जा रही है। मेरे ख्याल में मैं इतनी तफसील से ये चार्ट बना के जो आपको दिखा रहा होता हूँ उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि मुख्तलिफ ज़ावियों से मार्केट को देखें तो सेंटिमेंट समझने में आसानी हो जाती है। आगे चलते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टैटिस्टिक दिया है, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन नंबर। ये कोई स्टैटिस्टा 2024 कोई साइट है, वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। इसको अपने सामने रखिए और देखिए आप कि किस किस वक्त हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी, फिर कब और कैसे कम हुई। तो सब में वर्स्ट सिचुएशन हिस्टोरिकली हमें 23 और 24 में मिली है, और 24 में अब तो हम बड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ आ चुके हैं और हमने किसी हद तक संभाल लिया है, मगर सब में वर्स्ट ईयर 2023 रहा, और आने वाले सालों में इसमें बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। मुझसे एक और सवाल मेरे दोस्त ने किया, और मैं बल्कि वो सवाल आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल था। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनके इस सवाल का जवाब आप लोगों से भी शेयर करूं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही कि हाउ दिस इज़ हैपनिंग, ये हो कैसे रहा है। तो उनका एक सवाल था कि जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह हो रहा है कि स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर जा रही है जबकि जो नंबर्स हैं या फिगर्स हैं वो उसके हिसाब से तवाज़ुन नहीं रखते, इकोनॉमिक इंडिकेटर। सबसे पहले तो इसके जवाब जो है ना बारी बारी करके दूंगा मैं। नंबर एक जवाब तो इसका ये है कि जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट को इकोनॉमी से कंपेयर करने जाते हैं, तो जिस तरह हम घोड़े को घोड़े से कंपेयर कर सकते हैं, हाथी को हाथी से कंपेयर कर सकते हैं, मगर हाथी को ऊंट से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। मगर एक कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे किसी चरागाह में 3 जानवर नज़र आए, हाथी, घोड़ा और ऊंट, और तीनों सेहतमंद नज़र आए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि चरागाह में खाने पीने की गुंजाइश बहुत है, इसलिए कि जानवर बड़ी अच्छी पोजीशन में। मगर मैं हाथी को घोड़े को ऊंट से कंपेयर नहीं कर रहा। तो कंपैरिजन जब की जाती है तो हमें देखना पड़ता है कि ये लाइन टू लाइन चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अब जैसे एक और सवाल अक्सर लोग करते हैं, इंडेक्स ऊपर आया, मेरे स्टॉक ऊपर नहीं आया, तो क्या इंडेक्स का ऊपर आना इस बात की गारंटी है कि मेरा स्टॉक जो मैंने ख़रीदा WTL, फ़र्ज़ कर लो WTL की मिसाल देता हूँ कि 82,000 पे मार्केट आ गई, WTL 1.5 रुपये का क्यों है?
جتنے کا بھی آئی ڈونٹ نو 1.25 کا, ٹھیک ہے جی. کیوں ہے میں اس بات پہ رونا شروع کر دوں جب کہ میں سازگار کو تو دیکھ ہی نہیں رہا, میں گلیکسو کو تو دیکھ ہی نہیں رہا. ایسے کتنے اسٹاک ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے. یہ پیمانے ہوتے ہیں. انڈیکس میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ انڈیکس کو اگر آپ کو لے مین لینگویج میں سمجھنا ہے تو موجودہ لوگوں کا مارکیٹ میں رجحان کیا ہے, اس سے انڈیکس کو اگر سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیں. پھر اگر کارپوریشنز کو سمجھنا ہے تو پھر کارپوریشنز کی اپنے فنڈامنٹلز کو دیکھیں اور ان کی اپنی پرائس ویلیو کہاں ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو دیکھیں. تو ان کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ انہوں نے جو چیزیں مجھ سے شیئر کی, کافی سارا اسٹف شیئر کیا, تو انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ انٹرسٹ ریٹ از کوائٹ ہائی, اٹ از ایٹ ہائیسٹ, جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہائیسٹ تھا, نیچے کی طرف آ رہا ہے. 2023 میں جب میں نے بائنگ کال دی تو میں نے ایک موقف اختیار کیا تھا کہ مارکیٹ کے پاس نیچے گنجائش نہیں ہے, انٹرسٹ ریٹ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ جا چکا ہے. تو انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے نا, اس کا ذکر ان کی اس گفتگو میں نہیں ہے. پھر یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ جو ڈالر کا جو مارا ماری تھی پاکستان میں آج 2023 میں جو ڈالر کی پرابلم تھی, کیا وہ پرابلم 2024 میں موجود ہے؟ یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو 2023 میں امپورٹ ایک مسئلہ بن چکا تھا. کتنی ایسی امپورٹ بیس کمپنیاں تھیں جن کا را مٹیریل امپورٹ ہوتا تھا وہ بند ہو کے بیٹھی تھی. بھول گئے آپ, آٹو سیکٹر بند ہو گیا تھا, کتنے لے آفس ہو رہے تھے, آپ کو یاد نہیں ہے 2023 میں؟ تو وہ جو تبدیلی آئی اس کا بھی ذکر ان سوالات میں نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں کارپوریشن ٹریڈ ہوتی ہیں, انٹرسٹ ریٹ گرا, مارجنس جو ان کی جو لونز ہیں اس میں فرق پڑ گیا, ٹھیک ہے جی. ڈالر ریٹ سے ان کے مارجن میں فرق پڑ گیا. مطلب مختلف چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ مختلف کارپوریشنز میں الگ الگ طریقے سے پڑتا چلا گیا. اور پھر سب میں اہم ترین بات 2023 میں جب انٹرسٹ ریٹ آسمان پہ لے آ کے کھڑا کر دیا تھا تو اس وقت اکانومی کا پہیہ سلو نہیں ہوا تھا, رک گیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی 100 مائل پر آور پہ اکانومی چل رہی ہے, مگر وہ رکنے سے چلنے کا جو عمل ہے, کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ تو یہ تبدیلی ہے تو وہ کارپوریشن کی پروڈکشن پہ اثر انداز ہوں گی. کیا وہ لوگ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کیا انہوں نے کبھی کارپوریشنز کی رپورٹس پڑھی ہیں, ان کے جو ریونیوز ہیں, ان کی جو سیلز بڑھی ہیں؟ ہاں, سب میں زیادہ تر فنڈامنٹل رپورٹس جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں سب میں زیادہ جو پرابلم ان کی نظر آئی ہے وہ اوور ہیڈس ایکسپنسز بڑھے ہیں اور ان کی فائنانس کاسٹ بڑھی ہے. ظاہری بات ہے انٹرسٹ ریٹ ہائی تھا, اس وجہ سے ان کے اوور آل پروفٹ پہ اثر انداز ہوئے ہیں. مگر جب سیلز کے حوالے سے بات کریں تو سیلز تو امپروو ہو رہی ہے. روزانہ آپ 4, 6, 8, 10 فنڈامنٹل رپورٹس دیکھتے ہیں تو کیا وہ نہیں بڑھی ہیں؟ اس کو دیکھیے. خیر بہرحال یہ تو میں ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا. اب آگے چلتے ہیں. یہ اپنے پاس رکھ لیجئے, یہ اچھا ریکارڈ ہے, دیکھیے کس طرح کیا تبدیلیاں آئی ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب 764 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے. آج کا انڈیکس میرے لیے کچھ حد تک سرپرائزنگ ہے. کیوں سرپرائزنگ ہے؟ کیونکہ میں نے تو کل کہا تھا کہ 250-300 پوائنٹ اوپر کھل جانا, ٹریڈ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرا خیال یہ تھا کہ مومنٹم اتنا ٹوٹا ہے کہ 82,000 تک چلی بھی جائے تو اس کے اوپر نہیں جا پائے گی, اس کے اوپر رک نہیں پائے گی. تو 82,000 کے اوپر رکنا, اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرنا, یہ میرے لیے تھوڑا سرپرائزنگ ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ورڈ, میں اس پر رو نہیں سکتا کیونکہ آئی ایم اے فالوور آف ٹرینڈ. آئی ڈونٹ کیئر کہ میری بات صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے. اگر میرا ٹریگر کام کر رہا ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے بلش ہوں. اگر ہر ٹریڈر یہ بات سوچ لے, خاص طور پہ شارٹ ٹرم ٹریڈر یا شارٹ اور میڈیم ٹرم ٹریڈر, کہ یار وٹ ایور اٹ از, 82,022 کے اوپر انڈیکس میں والیوم بننے لگے, ہم بائنگ میں آ گئے, ریگارڈلیس ہماری پہلے کیا سوچ تھی. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں, جیسے آج مارکیٹ 764 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی ہے, تو کل صبح جب مارکیٹ میں آؤ گے نا تو 764 پوائنٹ کے نشے میں نہیں رہنا چاہیے. اب مارکیٹ کو زیرو سے دیکھیں گے ہم کہ آج کتنا بڑھے گی پلس اور آج کتنا مائنس ہو سکتی ہے یہاں سے جو کلوزنگ ہے اس کی, ٹھیک ہے جی.
اس کے لیے آپ کو کال میں ٹریگر ملتے ہیں، جس طرح کل کی کال میں تھے کہ 81,534 کے نیچے نہ ٹریڈ ہو، 82,022 کے اوپر ایکسائٹمنٹ شروع ہو جائے گی، اور والیوم بھی جنریٹ ہو گئے تو کیا بات ہے، اور ایسا ہو گیا، اس لیے 764 پوائنٹ کا مارکیٹ میں اضافہ ہو گیا، اور مارکیٹ اپنے ہسٹوریکل ہائیسٹ کلوزنگ دے رہی ہے 82,248 کی. یہ تمام چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، ان حالات میں بھی آج دن میں دیکھ رہا تھا، کچھ لوگوں سے بات بھی ہو رہی تھی، تو جو ٹریڈر نان بلیورز ہیں وہ بڑے کنفیوز تھے اور خوش نہیں تھے، کیونکہ نا وہ صرف اور صرف جو ہیں اپنے جو خیالات ان کے دماغ پہ اثر انداز ہو چکے ہیں ان کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ان کو لے کے بیٹھے رہیں گے اور ٹریگر اگنور ہو جائے گا، اس میں اگر کسی ایک چیز کو پکڑ لیں گے تو وہ بیچارے روتے ہی رہے، وہ کنفیوز ہی رہے. 82,000 کے اوپر بھی مارکیٹ چلی گئی تو وہ تب بھی روتے رہے، اس کے نیچے ٹریڈ کر رہی تھی تب بھی رو رہے تھے. مگر جو لوگ آج، ایک اور ہمارے سینئر ممبر ہیں، ان کا فون آیا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی مزیدار بات بتائی. انہوں نے کہا، خالد میں تو مارکیٹ جب نیچے بھی جا رہی تھی تب بھی پیسے بنا رہا تھا، بس بات یہ تھی کہ میری اسٹاک کی سلیکشن ڈیفرنٹ تھی. انہوں نے اسٹاک بھی بتائے کہ میں تو ان اسٹاک میں کام کر رہا تھا. تو بات یہ، میں بالکل اسی لیے میں نے ذکر انہی صاحب کی گفتگو کا کیا ہے کہ جو ٹریڈر اسٹاک میں سلیکٹو تھے انہوں نے ڈائریکشن کو نہیں فکر کیا، انہوں نے مارکیٹ کو پھر بھی انجوائے کیا، چاہے مارکیٹ نیچے گئی یا اوپر گئی. تو یہاں پر سلیکشن آف اسٹاک کی بڑی اہمیت ہے. اگر میں ایسے اسٹاک لے کے بیٹھا ہوں جو نہیں پرفارم کرنا چاہ رہے یا جو پرفارم کر چکے ہیں، جو ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، تو پھر میرا تو اسٹاک اوپر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جنہوں کی سلیکشن اچھی تھی وہ انجوائے کرتے رہے. اب بات کر لیتے ہیں کل کے حوالے سے. پچھلی 3 کالوں میں، یعنی کہ جو ویکنڈ پہ کال آئی، پھر کل آئی اور آج آ رہی ہے، 3 کالوں میں میرا موقف صرف ایک ہی رہا. 3 نہیں بلکہ 4 ہو گئی. ویکنڈ، پھر منگل کے لیے 3 کالیں، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4تھی کال ہے. ٹھیک ہے. تو 3 کالوں میں میرا موقف ایک ہی رہا کہ بھائی بلز ایکٹیویٹ ہوں گے 82,022 کے اوپر. آج آخرکار ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہی 82,022 بیکم دی ٹریگر فار ایگزاسشن. ابھی ایگزاسٹ کرے گا مارکیٹ کو. تو یہ سمجھے نا ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. مارکیٹ جو ہے اگر اس میں آپٹیمسٹک رہنا ہے تو آپ 82,022 کے اوپر آپ کو آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ابھی جو آپ کی کلوزنگ ہے وہ ویسے تو 82,579 کو ٹارگیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. مگر آپ 82,388 82,496 کو اگنور نہیں کر سکتے. اور آج 764 پوائنٹ اوپر بند ہونے پر یہ دماغ میں نہیں بٹھا سکتے کل 1000 پوائنٹ اوپر ہے. چارٹ دیکھا کریں نا، آپ کو پتہ چلے گا. ایسے کئی سیشن نظر آئیں گے کہ فل بلش سیشن اور اس کے بعد 400 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گر گئی. تو یہاں پر صرف ٹریگر کام آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو 82,579 موجودہ مومنٹم کا ٹارگیٹ لگتا ہے. اسٹاپ لاس 82,022 کے نیچے، یا زیادہ سے زیادہ والیٹیلٹی کو کور کرنا ہے تو 81,883 کے نیچے. مارکیٹ میں کل میں یہ کہہ رہا تھا 81,088 کے نیچے نیو فیز آف کریکشن میں مارکیٹ انٹر ہو جائے گی، جو کہ کل لو بھی لگا تھا اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر ہی رہی ہے. حالانکہ کل کی ریکوری بہت مزیدار تو نہیں تھی مگر بہرحال ریکوری تھی. تو الحمدللہ 81,088 جو باٹم آف دا فرسٹ فیز آف کریکشن تھا اس کو ٹیسٹ کر کے باؤنس ہوئی ہے مارکیٹ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمارے کو اگر بیئرس کی ایگریشن کے بارے میں سوچنا ہے تو 81,534 ایگریسو ہو جائیں گے بیئرس. اور آبویسلی 81,043 از دا باٹم. آبویسلی 81,043 از دا باٹم. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی 82,000 جو آج کا ہائی ہے 82,330 اگر یہاں بھی مال خرید کے بیٹھا ہے غلطی سے یا جو بھی ہے وٹ ایور، تو بھی آپ کے پاس 1,300 پوائنٹ ہے صرف باٹم توڑنے کے لیے. تو 82,000 میں 1,300 پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہوتے. اگر فرض کر لو 81,043 ٹوٹا تو کیا اس کو ہم مارکیٹ کریش کہیں گے؟ کم آن، بالکل بھی نہیں.
اور جس طریقے سے ابھی ہم نے مارکیٹ کے جو فنڈامنٹل نمبرز کی بات کی ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو مارکیٹ امپروومنٹ تو کر رہی ہے، ہر حال میں کر رہی ہے امپروومنٹ. میں نے کل کی ویڈیو میں یہ کہا کہ ایک ہمیں پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ یقیناً اس وقت جو پائپ لائن میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی ہے. میں اسٹیٹمنٹس میں نہیں جاتا آئی ایم ایف آئے گا نہیں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا، یہ پتہ نہیں اب ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں. ہم اسی طرح کی گفتگو اپنے میڈیا پر سنتے آئے ہیں. تو ٹھیک ہے، جب ہوگا دیکھ لیں گے. اس وقت تک ہمارے پاس مارکیٹ کے اپنے فنڈامنٹل ہیں، مارکیٹ کے اپنے ٹیکنیکل ہیں. وی آر گوئنگ ٹو فالو دوز فنڈامنٹل اینڈ ٹیکنیکل ٹریگر. وی آر ناٹ بادرڈ. میں نے ایک اور بات کہی تھی، جوڈیشل ایکٹیویزم اور یہ جو انسٹیٹیوشنل ٹگ آف وار تھا. میں نے کیا کہا تھا کہ مارکیٹ نے ایبزارب کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری کالیں یاد ہو تو 2014 کے دھرنے میں مارکیٹ گری تھی، اور اس کے بعد دھرنے کے دوران مارکیٹ اوپر چلی گئی تھی. میں اس طرح کی مثالیں کئی دفعہ دے چکا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرف کے زمانے میں ہائی بنا تھا، پھر مارکیٹ کریش ہوئی تھی. اس زمانے کا ہائی بھی مشرف کے دور میں بنا، کریش بھی مشرف کے دور میں ہو گیا. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ بری طرح مارکیٹ گری تھی، اور اس کے بعد ہی ہم نے نئے ہائی دیکھے تھے 53,000 2017 میں، اور آج 2024 میں ہم 82,200 کے اوپر کھڑے ہوئے. تو اگر میں کمپیریزن کروں ان پچھلے سالوں سے، تو پاکستان کا تو بہترین جو ایئر تھا انفراسٹرکچر اور اکنامک گروتھ کا، وہ تو 2017 تھا. وہ تو وہ والا ٹائم تھا 2017. مطلب میں نے آپ کو وہ یاد ہے نا، پورا ایرا دکھایا تھا آپ کو، جو زرداری صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا اور ہائیسٹ پیک پہ نواز شریف صاحب کے دور میں پہنچا تھا. اس کے بعد کووڈ بھی آیا، پھر گری مارکیٹ، اور اب تمام تباہیوں کے بعد 2023 واز دا ورسٹ ایئر فار اکنامک انڈیکیٹرز. اس کے باوجود مطلب 22 اور 23 میں زیادہ تر لوگ جو ہے تسبیح لے کے پڑھتے تھے پاکستان از سری لنکا، پاکستان از گوئنگ ٹو بی سری لنکا، اور الحمدللہ 2024 آ گیا، پاکستان کوئی سری لنکا نہیں بنا. تو آپٹمزم میں غیر ضروری نہیں آپ کو اپلائی کرنے کو کہہ رہا. میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ 47 سے ہم نے اچھا کام نہیں کیا. مگر بہرحال نیگیٹیوٹی، بائسنس اس لیول تک ہونی چاہیے. اصل میں ہمارے ذہن میں پہلے سے بہت سارا مواد موجود ہے، اور جو نئی انفارمیشن آتی ہے اس کی تجزیہ نگاری اس مواد کے اندر سے گزار کے کرتے ہیں ہم. اور اب ہم جب ایسا کرتے ہیں، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایک مٹکے میں تھوڑا سا گدلا پانی ہو تو اس میں اگر آپ صاف پانی ڈالیں گے تو وہ بھی گدلا ہو جائے گا. تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اگر دماغ میں صرف نیگیٹو خیالات ہوں تو اس کے اندر اگر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی آئے گی تو اس کی فلٹریشن ایسی ہوگی کہ جب وہ باہر نکلے گی تو وہ نیگیٹو نظر آئے گی. بہرحال آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھوڑا ہو جاتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. جن کو میری باتیں یہ والی سننی نہیں ہوتی وہ فاسٹ فارورڈ پہ دیکھ لیں. آپ کا فیڈ بیک، کمنٹ میرے لیے بہت اہم ہے. میرے لیے میرے ممبرز، میرے فالوورز بہت اہمیت رکھتے ہیں، چاہے وہ چند 100 فالوورز ہوں. مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہوں جو سمجھ کے ان تمام زاویوں سے دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں ٹریڈ کریں، تاکہ وہ اپنے نقصان اور فائدے کے ذمہ دار کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو ٹھہرائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.